बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग एक तरफ अब जो नया महाज खुला है वो ज़्यादा खौफनाक माजरा है, और इसके नतीजे में ईरान, सऊदी अरब, यमन और इराक ईरानी मिलिशियाओं के दरमियान एक वसी तरीन जंग शुरू हो सकती है, जिसके असरात ज़ाहिर है खित्ते पर, आलमी मईशत पर ज़्यादा पड़ेंगे। और ये जो सऊदी अरब ने हमला किया है इराक में हशद शेबी के मराकज़ पर, ये असल में ईरानी प्रॉक्सीज तंजीमों का एक इत्तेहाद है, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह भी है और कुछ दूसरी छोटी तंजीमें भी हैं। और ये एक वसी तर इत्तेहाद है मलेशियाओं का, जिनको तकरीबन तमाम दुनिया ने दहशतगर्द करार दे रखा है। ये जो हमला हुआ है हमारे यहाँ, इसकी पूरी खबर नहीं छपी। ये हमला बहुत बड़ा था, अंदाजों से ज़्यादा बड़ा था, और इराकी हशद शेबी या ईरान, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो सकता है, जिसके नतीजे में उसके 12 बड़े मराकज़ तबाह और बर्बाद और नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और मेरा तो ये ख्याल है कि सऊदी अरब को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके ये हमले इतने कामयाब होंगे कि एक मरतबा तो हशद शेबी के तमाम असला डिपो उड़ गए हैं, उनके कैंप तबाह हो गए हैं। और इनमें सबसे बड़ा कैंप जो बसरा में था, जो इनकी सेंट्रल कमांड था, सेंट्रल कमांड का सेंटर था, और ये गोया कि उनका हेडक्वार्टर था। और यहाँ पर जो हमला हुआ उसमें इनका वो पूरा मरकज़ मलियामेट हो गया। और दूसरा बड़ा जो इनका मरकज़ तबाह हुआ है वो हुआ है इरबिल के करीब इराकी इलाके में, कुर्दिस्तान के पास इनका एक दूसरा बड़ा मरकज़ वो तबाह हुआ है, जहाँ से ये लोग कुर्दिस्तान पर हमले करते थे और कुर्द देहातियों का कत्लेआम करते थे। ये बहुत बड़ा एम्यूनिशन सेंटर था। इसकी तफसील मैं बताऊंगा कि कौन कौन से शहर हिट हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि मामला शुरू तब हुआ जब 3 दिन पहले हशद शेबी के ड्रोन तैयारों ने मशरकी सऊदी अरब के साहिल पर हमले किए। ये हमले नाकाम रहे, लेकिन इन हमलों का वाज़े टारगेट सऊदी अरब की वो तेल तनसीबात थी जो रियाज, दहरान और इस पूरे इलाके में फैली हुई हैं। अच्छा, इस हमले के फौरन बाद ईरान को भी परेशानी हुई कि अब सऊदी अरब रद्द-ए-अमल दे सकता है, तो ईरान ने इन हमलों की मजम्मत तो नहीं की, लेकिन इनसे अजहार ला ताल्लुकी किया। लेकिन ये सब दुनिया जानती है कि हशद शेबी के पीछे कौन है। ईरान है। जैसा कि आज के ये जो कल हमले हुए हैं, इनमें ईरान के बहुत सीनियर फौजी मशीर मारे गए हैं, जिनकी तादाद 6 है। पहले 4 की तादाद बताई गई थी, लेकिन फिर पता चला कि 5 हैं, और 5 ही ताबूत उनके तैयार किए गए, जिनकी तस्वीर भी खुद ईरानी मीडिया ने जारी की। लेकिन बाद में पता चला कि एक 6ठा मशीर भी मारा गया है, और ये बड़े सीनियर मशीर थे। और इन मशीरों की यहाँ इस हमले में हिलाकत के बाद ईरान का ये दावा गलत साबित हो गया कि वो हशद शेबी के पीछे नहीं है, और इन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है। इस हमले पर इराकी हुकूमत भी परेशान हुई, जो अपना गैर जानिबदाराना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, और इन मिलिशियाओं को कंट्रोल करने के लिए उसने एक तारीख भी दे रखी है कि ये मिलिशियाएं अपने हथियार हुकूमत के हवाले कर दें। लेकिन लगता नहीं था कि इन हुकूमत के पास इतनी ताकत होगी कि वो उन्हें गैर मुसल्लह कर सकें। जिस तरह कल इनके डिपो अड़े हैं, और एक डिपो में तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि घंटों तक उनके मिसाइल और बम फटते रहे। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत ही मशहूर वाक़या हुआ था ओजड़ी कैंप का, और ओजड़ी कैंप में भी 2 दिन तक बम चलते रहे थे, लेकिन वहां भी इतने बम नहीं थे जितने इस हेडक्वार्टर में थे। पूरे इलाके के आसमान की फजा सुर्ख हो गई, और लगता था कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बम जहां मौजूद हैं, लाखों तक यह मैंने महावरतन कह दिया, यानी इतने ज्यादा बम मौजूद हैं, किसी को अंदाजा नहीं था। तो इतनी बड़ी मिलिशियाओं को इराकी हुकूमत कैसे काबू में ला सकती थी? इराकी हुकूमत जो है वो अपना इस तरह का तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहती है, कायम करना चाहती है कि वो इस खित्ते में किसी एक कैंप के साथ नहीं है। वो ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहती है, वो सऊदी अरब से भी अच्छे ताल्लुकात चाहती है, और इराकी पार्लियामेंट में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो यही चाहते हैं। जबकि एक
چھوٹی تعداد اقلیت جسے کہنا چاہیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عراق کو ایران کا اتحادی بننا چاہیے، لیکن ان سب عناصر کی عراق کے جو طاقتور ترین سیاسی رہنما ہیں، ایک سنگل لارجسٹ پاپولیرٹی والے آیت اللہ مقتدی صدر، انہوں نے ان عناصر کی مذمت کی ہے اور حالیہ حملوں پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، جو عراقی طبقات کے لیے ایک انتباہ کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ان ملیشیاؤں کو حکومت نے کنٹرول نہ کیا اور یہ ملیشیائیں باز نہ آئیں تو یہ عراق کو ایسی جنگ میں گھسیٹ لیں گی جس کا عراق کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن عراق تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے عرب ممالک کو عراق کے اندر مداخلت کا موقع مل سکے، لیکن یہ مداخلت تو ہو گئی۔ اچھا، ایران نے مذمت نہیں کی لیکن اظہار لا تعلقی کیا، اور ایک دن کے بعد ارشد الشیبی نے بھی کہا کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، حالانکہ یہ حملے وہی سے ہوئے تھے، اس لیے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا دور ہے اور جدید ترین ریڈار سسٹم ہے، ہر چیز ریکارڈ پر آ جاتی ہے کہ کون سا میزائل، کون سا ڈرون، کون سا جہاز کہاں سے اڑا، کہاں پر اس نے ہٹ کیا اور کہاں سے وہ واپس گیا، ساری چیز اب ریکارڈ پر آ جاتی ہے۔ اب وہ آج سے 10-15 سال پہلے کا زمانہ نہیں رہا کہ کئی دن تک معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جہاز کہاں سے آیا تھا جو بمباری کر کے چلا گیا، کوئی مسٹیریس جہاز جس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، وہ کہاں سے آیا تھا۔ لیکن اب وہ دور نہیں ہے، اب تو میزائل چلنے کے 20 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ میزائل کہاں سے اڑا۔ نہیں، 20 منٹ تو بہت فاصلے والے میزائلوں کی بات کر رہا ہوں، جو قریب سے میزائل چلتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا رخ، ان کا سمت، یہاں تک کہ ریڈار سسٹم یہ بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ کس اڈے سے اڑے تھے، یعنی کس علاقے سے، یہ تو پتہ چل گیا لیکن اس علاقے میں کس اڈے سے اڑے تھے یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو بہرحال ان ملیشیاؤں کو بھی عواقب کا شاید اندازہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کی طرح حملے کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ارشد الشیبی کے یہ جو تنظیمیں ہیں، دہشت گرد ہیں، جن کو پوری دنیا نے دہشت گرد ڈکلیئر کر رکھا ہے، کویت، قطر، امارات پر حملے کرتی رہی ہیں اور ان کو جواب نہیں ملا۔ اگرچہ ایران پر ان ملکوں کے جوابی حملے اکا دکا ہوئے، لیکن ان ملیشیاؤں پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ تو ان ملیشیاؤں کا خیال تھا کہ ہم کافی محفوظ علاقے میں ہیں، دور علاقے میں ہیں، اور ہمارا پتہ بھی انہیں نہیں چلتا کہ ہم کہاں ہیں، کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو شاید ہم اس مرتبہ بھی بچ جائیں گے۔ لیکن پھر ان کو کچھ انٹیلیجنس ملی ایران کی حکومت کی طرف سے کہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بن سکتا ہے، اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں، جس کے بعد پھر حشد کے ترجمان نے بیان جاری کیا کہ ان حملوں میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ان کو جواب دیا جائے گا، وہاں پر اس وقت تک فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ ہوا یہ کہ سعودی عرب اور سیٹ کام کی مشترکہ قیادت نے سب سے پہلے ان کے گوداموں کا تعین کیا کہ ان کے اسلحہ ڈپو، ایمونیشن ڈپو کہاں کہاں واقع ہے۔ کچھ فہرستیں تو ان کے پاس پہلے سے بھی ہوں گی، تفصیلات پہلے سے بھی ہوں گی، اور کچھ مزید معلومات انہوں نے حاصل کی اور سارا ڈیٹا کمپائل کر کے پھر ایک مربوط نقشے کے تحت دونوں ملکوں نے ایک بڑی کارروائی کی۔ جہاں میں آپ کو ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کروں تو اس پر بات تھوڑی دیر بعد کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس حملے سے یہ تاثر ملا ہے کہ پاک سعودی معاہدہ جو ہے وہ اب کارگر نہیں رہا، اور سعودی عرب نے پاکستان سے مایوس ہو کر امریکہ سے دوبارہ مدد طلب کی ہے اور پھر یہ مل کر حملہ کیا ہے۔ تو اس حملے میں جو اڈے نشانہ بنے ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، میرے خیال میں کوئی 1.5 درجن کے قریب بنتی ہوگی، لیکن اس میں تو ایک بابل شہر کا سینٹر ہے جو دوسرا بڑا کمانڈ سینٹر تھا، جو اربیل کے نزدیک واقع ہے، اور جہاں سے اربیل پر اور کرد آبادیوں پر، کرد قصبات دیہات پر مسلسل حملے ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ جاتے تھے اور کردوں کو قتل کر کے ان کی لڑکیاں اٹھا کر لے آتے تھے۔ تو یہ بابل کا بہت بڑا اڈا، جو بصرہ کے بعد دوسرا بڑا اڈا تھا، اس کو ہٹ کیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بصرہ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا۔ پھر واسط میں ایک حملہ ہوا
کرکوک میں ایک بہت بڑا ایمونیشن سینٹر تھا، وہ بھی تباہ کر دیا گیا. پھر دیالا میں ان کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا، نینوا میں بہت بڑا سینٹر تھا. ان علاقوں میں ان کے حشد الشیبی کے 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر. اور بغداد کے مضافات میں بھی ایک حملہ ہوا، اور جو کربلا کا صوبہ ہے یا ضلع ہے وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر حملے ہوئے. کربلا کے اندر تو ان کا کوئی سینٹر نہیں تھا، لیکن کربلا کے علاقے میں، یعنی کربلا شہر سے خاصے فاصلے پر، لیکن کربلا صوبے کے حدود کے اندر ان کے بڑے مراکز تھے، وہ بھی سارے تباہ کر دیے گئے. اور ان کی ایک بیس تھی الحمداوی بیس. یہ بہت بڑا اڈا تھا، اس میں ہر وقت سینکڑوں ملیشیا کارکن موجود رہتے تھے، اور اسلحہ کے ذخائر بھی یہاں بہت زیادہ تھے. اس بیس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور اب یہاں کچھ باقی نہیں بچا. تو مجموعی طور پر ان کے 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، سینٹرل کمانڈ اور دوسرے نمبر کی کمان سمیت 12 مراکز تباہ کیے گئے ہیں اس جنگ میں، جو کئی گھنٹے جاری رہی. اور اس دوران امریکی جہازوں نے، سعودی جہازوں نے نہیں، سعودی نے تو صرف اس آپریشن میں حصہ لیا، لیکن امریکی جہازوں نے مغربی ایران، شمال مغربی ایران یعنی کردستان اور آذربائیجان کے صوبوں میں بھی حملے کیے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ امریکی حملوں سے جو پچھلے 2 ہفتوں سے چلتے رہے، ان کے پاسداران انقلاب کے بہت سارے دفاتر تباہ ہوئے، مراکز تباہ ہوئے. تو پھر یہ اپنے کچھ مراکز انہوں نے شمال مغرب میں منتقل کر دیے، پہاڑی علاقوں میں. آذربائیجان بھی پہاڑی علاقہ ہے. آذربائیجان نام کے 2 صوبے ہیں، مغربی اور مشرقی، اور ایک وسطی صوبہ بھی ہے. پھر وہاں کردستان کا صوبہ بھی ہے. تو ان بہت بلند اور بالا پہاڑی علاقوں میں انہوں نے پاسداران کے مرکز قائم کیے. امریکہ نے ان مراکز کا بھی سراغ لگا لیا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک پاسداران والا ہیڈ کوارٹر کہیں شفٹ ہوتا ہے تو امریکہ کو پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے سراغ لگا کر اس علاقے میں پاسداران کے 5 کیمپ قائم کیے گئے تھے جو امریکی حملوں میں ہٹ ہوئے، اور وہاں نقصان بھی ہوا، تفصیل نہیں آئی. لیکن یہ جو عراق میں حشد الشیبی کے جو ہیڈ کوارٹر اور ان کے بیس کیمپ اور دوسرے ڈپو تباہ ہوئے، ان کی تفصیل آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. اور اس تفصیل میں ان ٹیلی فون کالز سے بھی مدد ملی ہے جو ایرانی حکام اور حشد الشیبی کے لوگوں کے درمیان یا عراقی حکومت کے آپس میں جو رابطے ہوئے، ان میں ان حملوں کے نقصانات کا جو ذکر کیا گیا وہ بھی کمپائل ہو گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہو. ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 درجن فوجی مارے گئے ہیں، حشد والے کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 30-35 زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہلاک ہونے والوں کی تعداد ان ٹیلی فون کالز کی روشنی میں سینکڑوں میں بتائی گئی ہے. سینکڑوں بندے مارے گئے ہیں. اور اصل نقصان اس سے بھی بڑا جو یہ ہوا ہے کہ ان کے ہتھیاروں کا بڑا حصہ تلف ہو گیا ہے. ان ہتھیاروں میں بم تھے، ڈرون طیارے تھے، میزائل تھے. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ حشد الشیبی کے پاس کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈرون طیارے بنائیں یا بم بنائیں. یہ سارے کے سارے ڈرون اور بم ایران کی طرف سے اسے سپلائی کیے جاتے تھے، اور عراق کی حکومت اس کو روک نہیں سکتی تھی، اگرچہ وہ روکنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس اتنی قوت نہیں تھی. اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ عراقی حکومت نے سعودی عرب اور امریکہ کی مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ ملیشیاؤں کے خلاف کارروائی کرے گی. کرتی ہے یا نہیں ابھی نہیں پتا، لیکن اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کے لیے ان ملیشیاؤں کے خلاف کارروائی کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو گیا، کیونکہ ان کی کمر ان حملوں سے ٹوٹ گئی ہے. ویسے ہوتا ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی حملوں میں کسی دہشت گرد تنظیم کی کمر توڑ دی جائے، لیکن جہاں ایسا ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں ان کی پلاننگ زبردست تھی، ان کے حملے بڑی پریسیجن قسم کے، ٹارگیٹڈ قسم کے اٹیک تھے، سوچ سمجھ کر طے کر کے کیے گئے تھے، یا پھر قسمت نے ان کا ساتھ دیا کہ حشد کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اتنا زیادہ نقصان مجھے تو لگتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ سعودی عرب کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنا نقصان ان حملوں میں کر پائیں گے. تو اب صورتحال کیا ہے؟ ایران کے اندر ایک مایوسی بھی ہے اور اشتعال بھی ہے، اور یہ ملیشیا ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا. ویسے اطلاع یہ ہے کہ ان ملیشیاؤں کا، حشد کا جو چیئرمین تھا، چیف آف سٹاف، وہ بھی مارا گیا ہے. تو حشد کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے،
اب بدلہ لینا ہم پر لازم ہو گیا ہے، انیویٹیبل ہو گیا ہے، اور اب ہم ان کو جوابی کارروائی کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جوابی کارروائی کب کرتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے، اور اس میں اب حوثی بھی کارروائی کریں گے، اور ایران بھی براہ راست سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے، یا کم سے کم اگر سعودی عرب پر حملہ نہ کیا تو وہ ایک پلان اس نے بنا رکھا ہے کہ معاملہ بڑا تو وہ کویت پر قبضہ کر لے گا۔ اب یہ ایران والوں کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کویت پر قبضہ کرنے والی فوج واپس نہیں جا سکتی، بچ نہیں سکتی، اس لیے کہ کویت جو ہے یہ سارے کا سارا ایک ڈیزرٹ ہے، ایسا ڈیزرٹ جس میں کوئی شیلٹر نہیں، جس میں کوئی نخلستان بڑی ڈھونڈے سے ملتا ہے، شہری آبادی کے چند مراکز ہیں، باقی سارا ملک جو ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے یہ سارا ڈیزرٹ ہے۔ ایران سے یا عراق سے یا سمندر کے راستے جو بھی ایرانی فوج آئے گی، اگر تو وہ شہر پر حملہ کرتی ہے تو وہاں جنگ ہوگی، اور اگر وہ صحرا کی طرف سے جلغار کرتی ہے تو وہ امریکی طیاروں کے نیچے آسان ہدف ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد جب عالمی دباؤ بڑھا اور اس کو یہ قبضہ ختم کرنا پڑا تو اس کی فوج ایک بہت بڑے میلوں لمبے کانوائی کی شکل میں واپس عراق روانہ ہوئی تھی، تو رستے میں امریکہ نے بمباری کی، وہ ساری فوج ختم ہو گئی، اس میں سے کوئی آدمی بچا نہ کوئی گاڑی بچی۔ تو ایسا ہی معاملہ ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کویت پر اگر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ کوئی ایسے کوئی خلائی مخلوق والا لباس پہنے گا کہ جس میں وہ نظر نہ آ سکے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو یہ ایک وسیع تر جنگ کی شکل بنتی ہوئے میں نظر آ رہی ہے، اور اب اس سے ایران کے بحران سے متعلق کچھ مزید خبریں، امریکہ کی جو جنگ ہے وہ اس پر میں بات نہیں کروں گا، پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ایران نے عمان کی وہ تجویز مسترد کر دی ہے کہ آبنائے ہرمز کا مشترکہ کنٹرول کیا جائے، تو ایران اب اس مسئلے میں بھی پھنس گیا ہے، اور بحیرہ احمر میں فی الحال امن ہے، اور باب المندب سے آنے جانے والی ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اب حوثیوں کا ایک اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ اس ٹریفک پر ٹیکس لگائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہرمز میں ایران نے لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آبنائے ہرمز کے ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف عمان ہے، لیکن بحیرہ احمر جو ہے اس کے ساحل پر 6 ممالک ہیں۔ ایک طرف مشرقی ساحل ہے، وہاں سب سے زیادہ لمبا ساحل سعودی عرب کا ہے، اس کے بعد حوثیوں کا یمن ہے، پھر جمہوریہ یمن ہے، 3 ملک یہ ہو گئے، اور جو مغرب میں ہے وہ اس میں مصر کا ساحل ہے، سوڈان کا ساحل ہے، جبوتی کا ساحل ہے، اور اریٹریا کا ساحل ہے۔ یہ 7 ملک بنتے ہیں۔ تو یہ 7 ملکوں کے ساحل جس سمندر کو لگتے ہوں وہاں کوئی ایک ملک ٹیکس لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ حوثی اگر ایسا کریں گے تو جو نقصان ان کا منتظر ہے وہ وقت سے پہلے ان پر نازل ہو جائے گا۔ پھر چین نے ایک بیان دیا ہے اور ایران والوں سے رابطہ کیا ہے کہ ہرمز پر وہ اپنا موقف بدلے، یہ موقف ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بات ایران کے لیے ایک صدمے کا باعث ہے۔ اور پھر ایک خبر آئی ہے کہ ایران چین سے میزائل شیلڈ حاصل کر رہا ہے، وہ میزائل شیلڈ جس کے تحت کندھوں پر رکھ کر میزائل چلائے جاتے ہیں اور ہوائی جہازوں کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ $600 ملین کے 300 سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن چین نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اور اب تھوڑا سا ذکر آ جائے، ہاں پہلے میں یہ بتا دوں کہ اردن پر ایران نے 8 بیلسٹک میزائل داغے۔ بیلسٹک میزائل بہت مہنگا ہوتا ہے، اور 8 بیلسٹک میزائل داغے، لیکن وہ ہٹ نہیں کر سکے، سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اور ایک ایرانی صحافی کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ دراصل ایران نے یہ میزائل نقصان کرنے کے لیے چلائے ہی نہیں تھے، یہ ناکارہ بیلسٹک میزائل تھے جن کو چلا کر ایران نے امریکہ کو کوئی میسج دیا ہے۔ یہ میسج کیا ہو سکتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ کس طرح کا میسج تھا۔ تو بہرحال اچھا، اب اس حملے کے جواب میں امریکہ نے جو حملے کیے ایرانی علاقوں میں، تو ان میں جو میں نے پیچھے خبر ذکر کی تو نام بتانا بھول گیا، ان میں سر چشمہ کی ایک جگہ ہے، سر چشمہ، ایک ہے بام جلال، ایک ہے سنگج سفیدان، ایک ہے خلیفان۔ ان 5 مراکز پر، 5 شہروں پر پاسداران کے مراکز ہٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر اس بات کا، میں عراق کے مقتدی صدر کا بیان بھول گیا۔ مقتدی صدر نے یہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ
इराकी हुकूमत को चाहिए कि वो इन बेबाक मिलिशियाओं को रोकें जो इराक को तबाही की तरफ ले जा रही हैं और फिरका वाराना फसादात कराना चाहती हैं। इसके नतीजे में इराक तबाह हो जाएगा। इराकी हुकूमत को अब अपनी रिट कायम करनी चाहिए। और आपकी इल्म है कि मुक़्तदा सदर इराक के सबसे ताकतवर सियासी लीडर हैं, सबसे ताकतवर इंफरादी तौर पर, इंफरादी इन मानों में कि अगर इलेक्शन हो तो इनकी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी इन्हीं की होगी, यानी सिंगल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, सिंगल मेजॉरिटी, वहाद अक्सरियती पार्टी इनकी। तो ये इराकी मिलिशियाओं की मजम्मत में सबसे बड़ी आवाज़ है और ये बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है जो ईरान के लिए बिल्कुल नापसंदीदा है। तो आखिर में अब जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान का मसला क्या है। मुझे जो नजर आता है कि वो पाकिस्तान ईरान को नाराज नहीं करना चाहता और सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की इस मजबूरी का पूरा एहसास है। यानी कि इस मामले में अगर कोई ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहदा टूट जाएगा तो वो उसकी उम्मीद गलत है। दिफाई माहदा नहीं टूटेगा। सऊदी अरब को पाकिस्तान की मजबूरियों का पूरा पता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में फंसा हुआ है, पख्तूनख्वा में फंसा हुआ है, आज़ाद कश्मीर में भारतीय गुमाश्तों ने एक अलग फ़ज़ा बना रखी है। तो अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब की हमायत में आगे आया तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में इजाफा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने फिलहाल यही तय किया, जो लग रहा है कि वो इस जंग में गैर जानबदार रहेगा और सऊदी अरब को ये सूरत हाल कबूल है। चुनांचे उसने पाकिस्तान को किसी आजमाइश में मुब्तला करने के बजाय अमेरिका सेंटकॉम से इश्तराक करना ज्यादा मुनासिब समझा है। तो अब ये जंग फैल गई है और अब जो सूरत हाल है वो सिंपल अमेरिका ईरान जंग से बढ़कर एक अगली मंजिल में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।